अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें, और अल्लाह पाक की रहमत और करम भरा साया हमेशा हम सब के ऊपर कायम और दायम रहे। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नत के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो लिसनर, आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ बलूचिस्तान से गुलबदीन ने शेयर की है। गुलबदीन कहते हैं, मैं बलूचिस्तान का रहने वाला हूँ और उधर इस कदर खौफनाक वाक़यात का सिलसिला है। वहाँ ज़्यादातर जो इलाके हैं वो पहाड़ी इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, और वहाँ पर ये खौफनाक वाक़यात बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होते हैं। बहुत से लोगों की मुख्तलिफ़ खौफनाक कहानियाँ मैं आपके शो में ज़रूर सबके साथ शेयर करूँगा, और मैं आपके चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। बहुत शुक्रिया गुलबदीन। और गुलबदीन कहते हैं, आज मैं आपके साथ ऐसी मनहूस कहानी, एक ऐसा मनहूस जानवर जो कि हम लोगों के लिए इस कदर गंदा साबित हुआ, इस कदर मनहूस साबित हुआ। हम नहीं जानते थे कि वो एक जानवर नहीं, वो कोई और मखलूक है। वो जो भी मखलूक थी उसने हमारा जीना हराम कर दिया। वो कहते हैं कि जिस घर में मैं रहता था, हम लोगों का घर काफ़ी बड़ा था, और जो मेरे फादर हैं वो कहते हैं कि वो बिज़नेसमैन है और उनका बलूचिस्तान में काफ़ी बड़ा बिज़नेस है। वो कहते हैं कि हम लोगों का जो घर है उधर आगे काफ़ी बड़ा एक लॉन बना हुआ है, और उस लॉन में हम लोग शाम के टाइम सारे बहन भाई मिलकर बैठा करते थे। हम लोग 3 बहन भाई हैं, और मैं इस टाइम BCom कर रहा हूँ, और जो मेरी सिस्टर्स हैं उनकी तालीम मुकम्मल हो चुकी है। और जो मेरे फादर हैं वो अक्सर शहर से बाहर होते हैं, और हम लोग घर में अपनी अम्मी के साथ अकेले ही होते हैं। कहते हैं कि आज तक इस तरह का वाक़या हम लोगों के साथ पेश नहीं आया। कहते हैं कि जो मेरी सिस्टर हैं वो मुझसे बड़ी हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी शक्ल सूरत है उनकी। तो एक दफ़ा हम सब बहन भाई लॉन में बैठे हुए थे, अचानक से हमें किसी बिल्ली की बोलने की आवाज़ आई। हम लोगों के घर में नॉर्मल बिल्कुल भी बिल्ली नहीं है, मैं बिल्कुल पेट्स नहीं रखता, मैं इकलौता बेटा हूँ अपने माँ बाप का, और मेरी 2 बहनें हैं। मेरे वालिदैन, जो मेरी वालदा हैं, उनको भी पेट्स रखने का शौक़ नहीं है, इस वजह से मैं घर में पेट्स नहीं रखता। और हम लोगों के घर में कभी भी बिल्ली वगैरह नहीं आई, इस तरह का नहीं हुआ। घर बहुत साफ़ रहता है हर टाइम। कहते हैं कि मेरी वालदा को एलर्जी का मसला है, जिसकी वजह से हम लोग अवॉइड करते हैं कि घर में कोई भी इस किस्म की चीज़ आए। कहते हैं कि जब बिल्ली की आवाज़ आई तो मेरी सिस्टर ने कहा कि देखो लॉन में बिल्ली आ गई और उसको भगा दो, इससे पहले कि अम्मी देख लें। वो जो बिल्ली थी, अचानक से हम लोगों का जो वो लॉन है उसकी जो वॉल्स बनी हुई हैं वो सारी मतलब वो प्लांट्स की हैं, यानी मोटे दीवार है प्लांट्स की, जो कि चारों तरफ है वो लॉन के। कहते हैं कि उस लॉन के उस पौधों वाली जो दीवार थी, पौधों की जो दीवार बनी हुई थी, उसके अंदर एक बिल्ला, एक बहुत बड़ा बिल्ला जो कि दिखने में ही बिल्ला लग रहा था, एक काला बिल्ला उस पौधों वाली दीवार के अंदर से आया। वो कहते हैं कि जैसे ही वो काला बिल्ला अंदर को आया, वो बहुत मोटा था, वो बिल्ले के साइज़ से, नॉर्मल बिल्लों के साइज़ से काफ़ी बड़ा था। जैसे ही वो बिल्ला अंदर आया तो मेरी बहन अचानक से उसको देख कर डर गई और ये कहने लगी कि भाई इसको इधर से भगा दो। अब मैं अपनी बहन को देख रहा था, और मैंने वो उस काले बिल्ले को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो काला बिल्ला टस से मस नहीं हो रहा था, और अपनी जगह इस तरह खड़ा हुआ था जैसे कोई इंसान हो जो कि किसी से डर नहीं रहा और एक जगह से हिल भी नहीं रहा, और उसकी जो नज़रें थीं वो बिल्कुल मेरी बहन के ऊपर थी। वो कहते हैं कि मैंने उसको भगाने की कोशिश की। जब वो नहीं भाग रहा था तो मैंने अपनी बहन को कहा चलो हम अंदर चलते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग लॉन से उठकर, गुलबदीन कहते हैं, हम लोग अपने रूम में आ गए, और हमने कहा कि अम्मी को ये बात मत बताना, क्योंकि अम्मी वहम करती हैं बहुत ज़्यादा। तो हम लोग अब 2-3 दिन लॉन में नहीं बैठेंगे। वो कहते हैं कि नेक्स्ट डे हम लोगों ने कहा कि हम लोग लॉन में नहीं बैठेंगे। 2-3 हम इस बात को भूल गए, और 2-3 दिन के बाद हम लोग दोबारा जब लॉन में बैठने के लिए गए तो उसी दीवार के अंदर से, वो फूलों वाली दीवार के अंदर से दोबारा से वो जो काला बिल्ला था वो आ गया, और वो मेरी बहन की तरफ देख रहा था और मुसलसल देख रहा था। मेरी बहन की हालत ख़राब होने लग गई, यानी उसका सर भारी हुआ और उसको चक्कर आने लगे। मेरी बहन उधर ही गिरी और बेहोश हो गई। हमें नहीं पता था कि वो क्या चीज़ है और वो क्यों इस तरह कर रही है।
میں اپنی بہن کو بڑی مشکل سے اٹھا کر، میری چھوٹی بہن نے چیخنا شروع کر دیا اور اس کو اٹھا کر ہم لوگ اندر لے کر آئے۔ میری امی نے کہا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن کا نام آن ایئر نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں کہ میری سسٹر، میری بڑی سسٹر اس طرح تھی کہ جیسے ان کے اندر خون نام کا کوئی قطرہ نہ ہو، وہ پیلی ہو چکی تھیں، بالکل یلو ہو چکی تھیں، حالانکہ وہ اتنی سرخ و سفید ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنی امی کو بتایا کہ 2 دفعہ اس طرح یہ ایک بلّا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے فوراً ہی بعد میری امی نے کہا کہ اب تم لوگوں نے لان میں نہیں بیٹھنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا لان میں بیٹھنے کا جو ٹائم تھا وہ تقریباً مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا ہوتا تھا۔ ہم لوگ ادھر بیٹھ کے اکٹھے چائے وغیرہ پیا کرتے تھے۔ میری بہن اب رات کو سو رہی تھیں تو اچانک سے وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے اس کے کوئی پیروں پہ کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ دیکھتی ہے کہ وہی کالا بلّا اس کے پاؤں چاٹ رہا تھا۔ اس نے چیخیں مارنی شروع کر دی اور اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ جب تک ہم اس کمرے میں آئے تو وہ کالا بلّا اس کے پیروں کی طرف ہی بیٹھا تھا اور وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا۔ اس کو ذرا ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ ہم اس کو ماریں گے یا اس کو کوئی تکلیف دیں گے، وہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ سٹل میری بہن کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میری بہن رو کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے میری امی نے وہ عامل کو جانتی تھیں، بہت بڑے بزرگ تھے وہ، ان کو ہم نے بلایا، اپنے گھر بلایا، ان کو بٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ سب لوگ ایک دفعہ ایک روم میں چلے جائیں اور جب تک میں نہ کہوں آپ لوگوں نے اس روم سے باہر نہیں آنا۔ انہوں نے سارے گھر کا چکر کاٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے جب سارا گھر دیکھا، سارا گھر دیکھنے کے بعد لان میں وہی پھولوں والی دیوار کے پاس وہ رکے ہوئے تھے اور انہوں نے میری امی کو آواز دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میری امی اٹھیں اور باہر گئیں۔ وہ اسی جگہ پر کھڑے تھے جس جگہ پہ پہلے دن وہ کالا بلّا وہاں سے نکلا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ جو جگہ ہے، اس جگہ پہ ایک جن کا بسیرا ہے، یعنی وہ جن جو کہ ادھر رہتا ہے وہ آپ کی بیٹی پر عاشق ہو چکا ہے اور وہی کالے بلے کے روپ میں آپ کی بیٹی کے پاس آتا ہے اور اس کو نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی بچی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ جن اسی دیوار کے اندر رہتا ہے۔ ہمیں اس سارے گھر کو کیل بند کرنا ہوگا۔ گلبدین کہتے ہیں جو سخت سے سخت جنات ہوں ان کو اس گھر سے بھگانے کے لیے عامل کے پاس ایک واحد یہی کام ہوتا ہے کہ وہ سارے گھر کو کیل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم اس گھر کو کیل کریں گے تو پھر بھی وہ کالا بلّا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گا، کیونکہ وہ اس لڑکی کے اوپر عاشق ہو چکا ہے۔ تو یہ جو آپ کی بیٹی ہے اس کو 40 دن کمرے کے اندر رہنا ہوگا اور 40 دن کے بعد یہ اس کمرے سے باہر نکلے گی، اور 40 دن تک انہوں نے اسی کیل کے ساتھ اس پورے کمرے میں چاروں کونوں میں وہ کیل لگا دیے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سارا کام کرنے کے بعد میری سسٹر یہ کہتی تھی کہ جب وہ سو رہی ہوتی تھی ان کو محسوس ہوتا تھا ان کے بستر کے اوپر جیسے کوئی چل رہا ہو، اور گیلے گیلے پاؤں ان کو محسوس ہوتے تھے اپنے ساری باڈی کے اوپر، لیکن کوئی چیز سامنے نہیں آتی تھی۔ گلبدین کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میری سسٹر نے یہ 40 دن وہ اس روم میں رہیں۔ 40 دن کے بعد جب وہ پورا ہو گیا وہ کام، ہم نے دوبارہ ان کو بلایا، وہ ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو بھی مخلوق ہے وہ اب اس دیوار کے اندر قید ہو چکی ہے۔ آپ یہ جو پھولوں کی کیاری بنی ہے، ان پھولوں کی کیاری کو ان کے اوپر آپ اینٹ کی جو دیوار ہوتی ہے وہ کھڑی کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کے اوپر اینٹ کی دیوار کھڑی کر دی اور وہ منحوس کالا بلّا یعنی وہ کالا جن جو کہ میری بہن کے پیچھے پڑا تھا، اس نے میری بہن کی جان چھوڑ دی، کیونکہ جیسے ہی اس کی حالت خراب ہونے لگی 2 دن میں ہی ہم نے اس کی وہ جو کنڈیشن تھی اس بیماری کو ہم نے پکڑ لیا اور ہم نے فوراً عامل سے رابطہ کیا۔ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ آپ کی بیٹی کے جسم میں نہیں آیا، ابھی یہ شروعات تھی جس کی وجہ سے وہ مخلوق جلدی چلی گئی۔ یہ ایک سٹوری تھی بلوچستان سے جو گلبدین نے شیئر کی، بہت شکریہ گلبدین۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسرے خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی آرتی سنگھ نے۔ آرتی کہتی ہیں کہ میں انڈیا ممبئی کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں 2020 کی بات ہے، سردیوں کے دن تھے، جنوری کے دن تھے، اور میں نہائی اور نہانے کے بعد میں دھوپ سیکنے کے لیے اوپر چھت پہ چلی گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی دھوپ میں جا کر بیٹھی مجھے سکون ملا اور میں وہیں سو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ شام ہو گئی، شام تک مجھے کوئی جگانے کے لیے اوپر آیا ہی نہیں، کسی نے یہ نوٹس نہیں کیا کہ اتنی دیر سے میں نیچے نہیں آئی، کیونکہ اکثر وہ کہتی ہیں کہ میری یہ روٹین ہے، میں چھت پر دھوپ کے لیے بیٹھتی ہوں تو جب دھوپ ختم ہوتی ہے میں اس کے بعد نیچے آتی ہوں۔
کہتے ہیں کہ شام ہو چکی تھی، بالکل شام کا ٹائم تھا، اندھیرا چھا گیا تھا، سورج بالکل ڈوب گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی آرتی کہتی ہیں جو چھت ہے، چھت کے اوپر جہاں پر کپڑے ڈالے جاتے ہیں سکھانے کے لیے، وہاں پہ ایک تار بندھی ہوئی تھی۔ تو میں نے اپنے فیس سے کپڑا ہٹایا اور میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ شام ہونے والی ہے۔ اچانک سے اس تار کے اوپر ایک بہت بھاری بھرکم وجود تھا، اس کی میری طرف کمر تھی اور اس کے بہت بڑے بڑے، وہ کہتی ہیں کہ پر تھے، ونگز تھے، ان کی لینگویج میں انہوں نے ان کو پنکھ بولا، کہتے ہیں بہت بڑے بڑے اس کے پنکھ تھے۔ تو وہ بہت بڑی تھی، اتنی بڑی جتنا شتر مرغ ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب اس کو دیکھا میں بڑی حیران ہوئی کہ اتنا بڑا جانور، وہ بھی اس دور میں، یہ کہاں سے آ گیا ہے۔ لٹرلی میں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ کوئی شتر مرغ ہے، بہت بڑا، کہیں سے اڑ کر آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ابھی میں اٹھی ہوں، اٹھ کر میں دیکھنے لگی ہوں تو جیسے ہی اس کا فیس میری طرف پلٹا تو وہ ایک عورت تھی، اس کا چہرہ نہایت بھیانک اور بدصورت تھا اور اس کا باقی جسم کسی پرندے کی طرح تھا۔ آرتی کہتی ہیں کہ میں وہاں سے چیخیں مارتی ہوئی بھاگی اور میں نیچے آئی۔ کتنے دن وہ کہتی ہیں کہ مجھے فیور رہا، میں سو نہیں سکی۔ پھر ادھر ہمارے ایک پنڈت صاحب ہیں، میں ان کے پنڈت تھے تو ان کے پاس گئی، تو وہ جو پنڈت تھے انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے کہا کہ وہ شام کا ٹائم تھا۔ کہتی ہیں ہماری جو مسلک ہے، ہم لوگوں کا جو مذہب ہے، اس میں بھی شام کے ٹائم ہم لوگ اوائڈ کرتے ہیں اندھیرے میں جانے سے۔ کہتے ہیں کہ اندھیرے میں وہ کہتی ہیں کہ بری آتمائیں نیچے آتی ہیں، ہم لوگ بھی اس ٹائم اوائڈ کرتے ہیں، جیسے مسلمان مغرب کے ٹائم پر اوائڈ کرتے ہیں۔ آرتی کہتی ہیں میں جو مسلم ہیں ان کے متعلق کافی چیزیں جانتی ہوں، تو اس طرح ہم لوگ بھی اوائڈ کرتے ہیں۔ نہ جانے اس دن میں سو گئی، مجھے کچھ پتہ نہیں لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک چڑیل کا روپ ہوتا ہے، یعنی یہ بھی ایک قسم ہے چڑیلوں کی جو کہ اڑتی ہیں اور ان کا چہرہ انسانوں سے مشابہت رکھتا ہے اور باقی جسم سارا جانور کی طرح ہوتا ہے، بہت بڑے جانور کی طرح، اور اس کے پر بھی کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جیسے ایک جو کہ وچ چڑیل کی قسم ہے جس کے جسم کے اوپر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں اور وہ مخلوق کسی وہ بندر کی طرح، کسی ریچھ کی طرح لگتی ہے۔ تو یہ بڑی سخت قسم ہے جنات کی، چڑیلوں کی۔ شکر ہے کہ اس نے تمہیں کوئی نقصان نہیں دیا، تم بچ گئی اور تم نیچے آ گئی۔ آرتی کہتی ہیں یہ ایک واقعہ میری زندگی کا تھا جو کہ پچھلے سال سردیوں میں پیش آیا۔ بہت شکریہ آرتی اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنر یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں، آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی، میرے فیس بک آئی ڈی پہ آپ لوگ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں اور کمنٹ باکس میں بھی۔ اور آج کا اچھا میسیج میں دینا چاہوں گی کہ جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کا بھلا کریں اور دعائیں لیں، دعائیں لی جاتی ہیں اور ضرور دعائیں لیں، اور دعائیں ہماری قسمت و تقدیر کو بدل دیتی ہیں، اس پہ میرا یقین ہے۔ اور سب سے محبت کریں، اچھی نیت رکھیں، کسی کے لیے کبھی برا مت سوچیں، اور اپنے والدین سے بہت ان کی محبت ان سے کریں اور ان کی خدمت کریں۔ آئی ہوپ آپ میرے میسیج پہ ضرور عمل کریں گے، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مجھے آپ کی سپورٹ بہت اچھی لگتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کے اور آپ کے تمام اہل خانہ کا اللہ حامی و ناصر ہو۔